Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. आज हम एक requirement extraction टेक्निक के ऊपर बात करेंगे जिसका नाम है Knowledge Acquisition in Automated Specification. इसको आप एब्रीविएट करके chaos भी कह सकते हैं. जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के ऊपर डिस्कशन चल रही थी, तो क्योस भी बेसिकली गोल ओरिएंटेड रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के ऊपर ही बेस करता है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्योस हमारे पास एक रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग मेथोडोलॉजी है. तो इस मेथोडोलॉजी के अंदर आप मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स बना सकते हैं और इन मॉडल से फिर आप अपनी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिराइव कर सकते हैं. तो अब हम क्योस से रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं. इसमें जो पहली चीज़ हमारे पास आती है वो है ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स ऑफ इंटरेस्ट इन द कंपोजिट सिस्टम. ये बेसिकली वही ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके मुतल्लिक आप अपने सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन रखना चाह रहे हैं. अब ऑब्जेक्ट जो हैं वो हमारे पास एंटिटीज़ भी हो सकती हैं, रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं और इवेंट्स भी हो सकते हैं. अब आगे आप देखेंगे कि हम रिलेशनशिप्स को और इवेंट्स को भी एज ए ऑब्जेक्ट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ऑपरेशंस. ऑपरेशंस आर इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप्स ओवर ऑब्जेक्ट्स. यानी जो ऑपरेशंस होते हैं वो बेसिकली क्या है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है. यानी आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर कुछ डेटा प्रोवाइड करेंगे, कुछ इनपुट प्रोवाइड करेंगे, तो उसके नतीजे में अगर आपको कोई आउटपुट मिलती है या कोई टास्क परफॉर्म होता है, तो ये जो टास्क परफॉर्म हो रहा है इसको हम एक ऑपरेशन कहेंगे. फिर हमारे पास आते हैं एजेंट्स. एन एजेंट इज अ काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट दैट एक्ट्स एज अ प्रोसेसर फॉर ऑपरेशंस. यानी एजेंट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है. एजेंट बेसिकली एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इटसेल्फ कोई ना कोई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन, डिवाइस, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह. तो ये एक्टिव ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी इनके अंदर कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करने की सलाहियत होती है. जैसे ह्यूमंस हैं तो वो मूव कर सकता है, वो कोई बुक रीड कर सकता है या कोई ना कोई वो टास्क परफॉर्म कर सकता है. जबकि इसके मुकाबले में अगर आप एक बुक की बात करें तो बुक इटसेल्फ कोई टास्क नहीं परफॉर्म कर सकती. यानी बुक जो है वो एक एजेंट नहीं होगी, वो एक एक्टिव ऑब्जेक्ट नहीं होगा. तो एक्टिव ऑब्जेक्ट्स को ही हम एजेंट कहेंगे. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं गोल्स. अ गोल इन क्योस इज पर्सपेक्टिव स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट. ये वही बात है जो इससे पहले कि हम NFR फ्रेमवर्क में कर चुके हैं. यानी गोल क्या चीज़ होता है? ये कोई भी इंटेंशन होती है, कोई भी मकसद होता है जो कि आप अचीव करना चाह रहे होते हैं. फिर गोल्स जो होते हैं हमारे पास वो मुख्तलिफ एजेंट्स को असाइन होते हैं. यानी मुख्तलिफ एजेंट्स जो होते हैं वो आपस में इंटरैक्ट करके किसी एक गोल को अचीव करते हैं. यानी किसी गोल की जो अचीवमेंट है वो बेसिकली मुख्तलिफ एजेंट्स की आपस में इंटरेक्शन का नतीजा होती है. फिर गोल्स हमारे पास फंक्शनल भी हो सकते हैं, नॉन फंक्शनल भी हो सकते हैं. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. फंक्शनल गोल्स की आप एग्जांपल यूं समझ लें कि जैसे अगर हम ये कहें कि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स, तो ये एक फंक्शनल गोल की एग्जांपल है. अगर हम कहेंगे कि ट्रांसपोर्ट पैसेंजर्स सेफली, तो अब ये जो हमने कह दिया कि पैसेंजर्स को सेफली ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये हमारे पास एक नॉन फंक्शनल गोल है. फिर गोल्स को एंड और रिफाइनमेंट्स की मदद से आप फर्दर रिफाइन भी कर सकते हैं. ये हमने एंड और रिफाइनमेंट्स के मुतालिक भी डिस्कशन की है. उसमें हमने एग्जांपल देखी थी सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स की. तो वहाँ पे हमने कहा था कि सिक्योरिटी ऑफ अकाउंट्स का जो हमारा गोल है उसको आप एंड रिफाइनमेंट के जरिए एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट्स और रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंट्स के जो सब गोल्स हैं इनमें डिवाइड कर सकते हैं. तो ये जो एंड और रिफाइनमेंट्स हैं इनको भी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं. फिर गोल रिफाइनमेंट जो है ये एंड कब होती है? जब हर सब गोल जो है वो किसी न किसी एजेंट को असाइन कर दिया जाए, वो उस एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाए. तो इसकी भी हम आगे एग्जाम्पल देखेंगे. नेक्स्ट हम बात करते हैं क्योस मॉडल्स की. क्योस में हमारे पास 4 तरह के मॉडल होते हैं. उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है गोल मॉडल. गोल मॉडल बेसिकली रिप्रेजेंट करता है गोल्स को और एजेंट्स को जिनको के वो गोल्स असाइन होते हैं. नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट मॉडल. ऑब्जेक्ट मॉडल आपके सिस्टम के अंदर जो एंटिटीज होती हैं, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या जो एजेंट्स होते हैं, इनको डिफाइन करता है और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स आप बनाते हैं उनको डिफाइन करता है. फिर हमारे पास आते हैं ऑपरेशन मॉडल्स. ऑपरेशन मॉडल्स जो होते हैं ये आपके सिस्टम के अंदर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही होती हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बनाए जाते हैं.
نیکسٹ ہے رسپانسبلٹی ماڈلس. اب رسپانسبلٹی ماڈلس اس چیز کو ماڈل کرتے ہیں کہ کون کون سی رسپانسبلٹیز کس کس ایجنٹ کو اسائن کی گئی ہیں. آج کی ڈسکشن میں ہم گول ماڈل اور آبجیکٹ ماڈل کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے، جبکہ اس کے بعد کے لیکچر میں ہم آپریشن ماڈل اور رسپانسبلٹی ماڈل کو ڈسکس کریں گے. جی تو ہم بات شروع کرتے ہیں کیوس کے گول ماڈل سے. گول ماڈل بیسیکلی آپ کے سسٹم کے اندر جو گولز ہیں ان کو اور ان کی جو ریفائنمنٹس ہیں ان کو ڈسکس کرے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ NFR فریم ورک کے اندر ہم نے گولز اور ان کی ریفائنمنٹس اور ان کی امپلیمنٹیشن کے متعلق بات کی تھی، لیکن یہاں پر ہمارے پاس کیوس کے اندر اس کی اپنی نوٹیشنز ہیں. تو جو سب سے پہلی چیز ہمارے پاس اس میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایسے جنیرک ماڈلز بنا سکتے ہیں جو کہ ہم ہر جگہ اپلائی کر سکیں. فار ایگزامپل ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم ایک جنیرک گول ماڈل کیسے بنا سکتے ہیں جو کہ ملٹیپل سسٹمز پہ ہم اپلائی کر سکیں. اب اگر کیوس کے حوالے سے آپ بات کریں تو اس میں ایک اچھی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریکوائرمنٹس پیٹرنز بنا سکتے ہیں، یعنی کہ آپ ایسے جنیرک ماڈلز بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل جیسے کہ اب ہم گول ماڈل کی بات کر رہے ہیں تو آپ ایسے جنیرک گول ماڈلز بنا سکتے ہیں جو کہ آپ ملٹیپل سسٹمز کے اوپر ان کی جب آپ ریکوائرمنٹس ایکسٹریکٹ کریں گے تو ان کے اوپر آپ یہ اپلائی کر سکتے ہیں. ابھی ہم ایک جنیرک گول ماڈل دیکھیں گے. پھر ہمارے پاس ہے مائل سٹون ڈریون ریفائنمنٹ آف گولز. اب یہ کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں آپ گولز کو اس طریقے سے ریفائن کر سکتے ہیں کہ جس میں آپ یہ کہہ دیں کہ اچھا یار اگر یہ سٹیٹ ہمارے پاس اچیو ہو گئی تو ہم کنسیڈر کر لیں گے کہ یہ اسپیکٹ ہمارے سسٹم کا اس کو ہم نے امپلیمنٹ کر دیا. یعنی آپ کیا کرتے ہیں کہ آپ سٹیٹس کی جو اچیومنٹ ہوتی ہے ان کو ایز اے مائل سٹون کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جی اگر یہ سٹیٹ اچیو ہو گئی اس کا مطلب ہے کہ اتنا سسٹم میرا کمپلیٹ ہو گیا. اگر یہ سٹیٹ بی اچیو ہو گئی تو سسٹم اتنا کمپلیٹ ہو گیا. اگر سٹیٹ سی اچیو ہو گئی تو اتنا کمپلیٹ ہو گیا. تو یہ مائل سٹون ڈریون ٹیکٹکس ہوتے ہیں آپ کے پاس جن کے نتیجے میں کہ آپ اپنے سسٹم کی کمپلیٹنس جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایک جنیرک گول پیٹرن ہے. اس میں جو ہمارے پاس ٹاپ لیول پہ گول ہے وہ کیا ہے کہ سسٹم سیٹسفائنگ اسٹیک ہولڈرز نیڈز. اب اسٹیک ہولڈرز کی جو نیڈز ہیں ان کو سیٹسفائی کرنا ہمارے پاس ایک ٹاپ گول ہے. اس کو ہم نے ریفائن کیا دو سب گولز میں. کون کون سے؟ سسٹم سیٹسفائنگ فنکشنل نیڈز اور سسٹم سیٹسفائنگ نان فنکشنل نیڈز. اب نان فنکشنل نیڈز کو فردر ہم نے ڈیکمپوز کر لیا، ریفائن کر لیا. سیف سسٹم، چیپ سسٹم، یوزیبل سسٹم، ایفیشینٹ اور اس طریقے سے دوسری. تو اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو یہ ہمارے پاس ایک جنیرک ماڈل بنا ہوا ہے، ایک جنیرک گول ماڈل بنا ہوا ہے. اگر آپ کوئی ERP سسٹم بنا رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی یہ اپلائی ہو سکتا ہے. اس کے اندر بھی کوئی اسٹیک ہولڈرز کی نیڈز ہوں گی، اس کی کوئی فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوں گی، کوئی نان فنکشنل ریکوائرمنٹس ہوں گی، اور وہ نان فنکشنل ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ اس طریقے سے سیف سسٹم، چیپ سسٹم، یوزیبل سسٹم وغیرہ میں ڈیوائڈ ہوں گی. پھر آپ اسی ماڈل کو کسی سینسر کنٹرول سسٹم میں اپلائی کر سکتے ہیں. اس میں بھی آپ کے پاس کچھ اسٹیک ہولڈرز کی نیڈز ہوتی ہیں، کچھ فنکشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، نان فنکشنل نیڈز ہوتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوس کے اندر آپ ایسے ماڈلز بنا سکتے ہیں جن کو کہ آپ ملٹیپل سسٹمز کے اندر ری یوز کر سکتے ہیں. تو اب ہم ایک کیس اسٹڈی دیکھ لیتے ہیں. بیسیکلی آپ کو ایک ایلیویٹر ڈیزائن کمپنی کی طرف سے ہائر کیا گیا ہے تاکہ جو وہ سافٹ ویئر بنا رہے ہیں اس کی پرفارمنس امپروو کی جا سکے، اس کے اندر کوالٹی آ سکے. تو جو پہلی ویکنیس آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی فارمل ریکوائرمنٹس انجینئرنگ کا میتھڈ نہیں ہے. تو پھر آپ کا پہلا چیلنج کیا ہے کہ آپ نے ایک کیوس ماڈل بنانا ہے اس ایلیویٹر کنٹرول سسٹم کے لیے. تو سب سے پہلے آپ سسٹم کا ایک اوور آل جنیرک ماڈل بناتے ہیں جس میں آپ کے پاس سب سے جو ٹاپ گول ہے وہ کیا ہے کہ ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ ان اے سیف، ایفیشینٹ، یوزیبل اینڈ چیپ وے. پھر آپ اس کی ریفائنمنٹ کرتے ہیں کن سب گولز میں؟ ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ میں، سیف ایلیویٹر سسٹم، ایفیشینٹ ایلیویٹر سسٹم، یوزیبل ایلیویٹر سسٹم اور چیپ ایلیویٹر سسٹم. یعنی آپ کے پاس ایک ٹاپ گول تھا، آپ نے اس کو سب گولز کے اندر ریفائن کر لیا. ویسے تو ہمارے پاس اس کیس اسٹڈی میں ملٹیپل گولز ہیں، بٹ فار دا سیک آف دس لیکچر ہم صرف ایک گول کو ہی ڈسکس کریں گے. کون سا؟ ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ. تو جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا
کہ کیوس آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ ایسے ماڈلز بنا لیں جو کہ آپ ملٹیپل سسٹمز کے اوپر امپلیمنٹ کر سکیں. آپ ایسے جنیرک ماڈلز بنا سکتے ہیں کیوس کے اندر. تو جو ہم نے اپنی کیس اسٹڈی میں ایک گول کنسیڈر کیا ہے ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ کا، اگر آپ اس کا جنیرک گول ماڈل بنائیں تو وہ کیسے بنے گا؟ اس میں ہمارے پاس ٹاپ گول کون سا ہے؟ سروس ریکویسٹ سیٹسفائیڈ. اور اس کی ریفائنمنٹس کون کون سی ہوں گی؟ سروس ریکویسٹڈ یعنی کہ جو سروس آپ نے ریکویسٹ کی ہے، سروس ریکویسٹ مینٹینڈ انٹل ایگزیکیوشن. ابھی میں اس کو ڈیٹیل سے ڈسکس کرتا ہوں کہ ان چیزوں کا کیا مطلب ہے. پھر اس کی ایک ریفائنمنٹ ہوگی سروس ایگزیکیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو ریکویسٹ. اور نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا انفراسٹرکچر اویلیبل. تو یہ ہمارے پاس ایک جنیرک ماڈل بنا ہے جو کہ کوئی بھی ایسے سسٹم جس کے اندر کے کوئی سروس ریکویسٹ کی بات ہو رہی ہوگی اس کے اوپر آپ یہ ماڈل اپلائی کر سکتے ہیں. پھر اگر آپ یہاں پہ ایک بات نوٹ کریں تو یہ جو ہم نے سروس ریکویسٹڈ لکھا ہے یہ بیسیکلی وہ سروس ریکویسٹ ہے جو کہ کسی یوزر نے سسٹم کو فارورڈ کی ہے. تو کوشچن یہ ہے کہ سروس ریکویسٹ کی بجائے ہم نے سروس ریکویسٹڈ کیوں لکھا ہے؟ اس کی ریزن یہ ہے کہ سروس ریکویسٹ جو ہے وہ کوئی ایک آپریشن بھی ہو سکتا ہے جو کہ کوئی آبجیکٹ پرفارم کر رہا ہو. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہم گولز میں اور آپریشنز میں ڈفرنس کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل سروس ریکویسٹ اگر ہم یہاں پہ لکھ دیتے تو سروس ریکویسٹ یہ کوئی ایک آپریشن بھی ہو سکتا تھا جو کہ کوئی آبجیکٹ پرفارم کر رہا ہوتا. تو آپریشنز اور گولز میں ڈفرنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ گول کے اندر جو ورب یوز کرتے ہیں اس کی پیسو فارم یوز کر لیتے ہیں. اگر ہم سروس ریکویسٹ لکھ دیتے تو سروس ریکویسٹ جو ہے یہ کوئی میتھڈ ہو سکتا تھا جو کہ کوئی ایجنٹ پرفارم کر رہا ہوتا. پھر یہ جو ہمارے پاس یلو سرکل ہے، فیلڈ یلو سرکل، یہ ہمارے پاس ریفائنمنٹ کو شو کر رہا ہے. یعنی سروس ریکویسٹ سیٹسفائیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس اس کی 4 ریفائنمنٹس آ رہی ہیں. اور یہ یلو ایرو ہیڈ کیا شو کر رہا ہے کہ یہ جو ریفائنمنٹس ہیں یہ سروس ریکویسٹ سیٹسفائیڈ کی اسائنمنٹس ہیں. اس کو ہم نے ڈیکمپوز کیا ہے. اب کیوس گول ماڈل کے اندر گولز جو ہوتے ہیں ان کو ہم ایک پیرلیلوگرام کی مدد سے شو کرتے ہیں. اور یہ جو پیرلیلوگرام تھک بارڈر کے ساتھ ہے جو کہ یلو فیلڈ ہے، یہ بیسیکلی ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس کو ہم ایک ایکسپیکٹیشن کہیں گے. ایکسپیکٹیشن سے مراد کہ سسٹم یوزر سے یہ چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہے. اب وہ ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ سروس ریکویسٹ مینٹینڈ انٹل ایگزیکیوٹیڈ. فار ایگزامپل اس نے کوئی سروس ریکویسٹ فارورڈ کی سسٹم کو اور اس کے بعد سسٹم یہ سپوز کرے گا کہ یوزر اس ریکویسٹ کو کینسل نہیں کرے گا انٹل کہ سسٹم جو ہے اس ریکویسٹ کو فلفل کرے. تو سسٹم جو یوزر سے جو ایکسپیکٹیشنز رکھ رہا ہوتا ہے، تو سسٹم جو ہے یوزر سے جو ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں ان کو ہم تھک بارڈر پیرلیلوگرام کی مدد سے شو کرتے ہیں جو کہ یلو فیلڈ ہوتی ہے. پھر یہاں ہمارے پاس ایک اور سمبل ہے پینٹاگون ٹائپ کا جو کہ ڈومین پراپرٹیز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوگا. ڈومین پراپرٹی سے مراد کہ جس سسٹم کے لیے آپ اس کو بنا رہے ہیں اس کی کیا کیا پراپرٹیز جو ہیں وہ فلفل ہونا ضروری ہیں اس گول کو اچیو کرنے کے لیے. اب سروس ریکویسٹ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے ہمارے پاس انفراسٹرکچر کا اویلیبل ہونا ضروری ہے. تو یہ جو پراپرٹی ہے کہ انفراسٹرکچر اویلیبل ہونا چاہیے، اس کو ہم ایک پینٹاگون سمبل کی مدد سے شو کریں گے. اور یہ پینٹاگون سمبلز ڈومین پراپرٹیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. جی تو یہاں پر میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ٹرمینالوجی کے متعلق بتانا چاہتا تھا کہ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہاں پہ ہم نے سروس ریکویسٹڈ لکھا ہے انسٹیڈ آف ریکویسٹ سروس. تو اس کی وجہ کیا تھی کہ ہم گولز اور آپریشنز کے درمیان ڈفرنس کرنا چاہ رہے ہیں. تو گولز جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی سسٹم کی سٹیٹس کو ریفر کر رہے ہوتے ہیں جن کو کہ ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل جو سروس ریکویسٹ تھی جو کہ انسیٹسفائیڈ تھی، ہم چاہتے ہیں کہ وہ انسیٹسفائیڈ سٹیٹ سے سیٹسفائیڈ سٹیٹ میں آ جائے. تو یہ جو سروس ریکویسٹ سیٹسفائیڈ کی سٹیٹ ہے یہ ہمارا ایک گول ہوگا. جبکہ آپریشنز جو ہوتے ہیں یہ بیسیکلی کسی بھی آبجیکٹ کے بیہیویئر کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل موو ایلیویٹر. اب موو ایلیویٹر جو ہے یہ ایلیویٹر آبجیکٹ کا ایک بیہیویئر ہے، اس کا ایک ٹاسک ہے. اس کو ہم گول نہیں کہیں گے. تو جو ہم نے پیسو فارم یوز کی ریکویسٹ سروس کی بجائے سروس ریکویسٹڈ والی، تو اس کا مین ہمارا انٹینشن یہی تھا کہ ہم گولز
اور آپریشنز کے درمیان جو ڈفرنس ہے اس کو ہم مینٹین کر سکیں. تو ہم نے جو ایک اپنی کیس اسٹڈی میں گول کنسیڈر کیا تھا ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ والا، اب ہم اس کا گول ماڈل بناتے ہیں ود ان دی کنٹیکسٹ آف آر ایلیویٹر سسٹم. پہلے ہم نے اس کا ایک جنیرک گول ماڈل بنایا تھا، اب ہم اپنے ایلیویٹر سسٹم کے کنٹیکسٹ میں بناتے ہیں، یعنی صرف ایلیویٹر سسٹم کو کنسیڈر کر کے ہم اس کا گول ماڈل بنائیں گے. تو اس میں ہمارے پاس ٹاپ گول کون سا ہے؟ ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ. اس کی ہم نے 3 ریفائنمنٹس بنا لی. کون کون سی؟ ایلیویٹر کالڈ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم نے کال ایلیویٹر نہیں لکھا. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کال ایلیویٹر کسی آبجیکٹ کا ایک آپریشن ہو. تو یہاں بھی ہم نے ایک پیسو فارم یوز کی، ایلیویٹر کالڈ. یعنی اس کا کیا مطلب ہوا کہ کسی بھی کسٹمر نے یا کسی یوزر نے ایلیویٹر کو کال کیا ہے. اور نیکسٹ ریفائنمنٹ ہے ہمارے پاس کال ریکویسٹ ناٹ کینسلڈ. اگر آپ یاد کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو تھک بارڈر پیرالوگرام ہوتی ہے ہمارے پاس یلو فیلڈ، وہ بیسیکلی ایکسپیکٹیشن کو شو کر رہی ہوتی ہے. اب ہمارا سسٹم جو ہے وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ کال ریکویسٹ ناٹ کینسلڈ، یعنی جس شخص نے ایلیویٹر کال کی ریکویسٹ بھیجی ہے اس نے ریکویسٹ کینسل نہیں کی. پھر ہمارے پاس ایک تیسری ریفائنمنٹ کیا ہے کہ پیسنجرز براٹ ٹو ریکویسٹڈ ڈیسٹینیشن. اور یہ یلو سرکل کیا شو کر رہا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا ٹاپ گول تھا ٹرانسپورٹیشن ریکویسٹ سیٹسفائیڈ، وہ 3 طرح کی ریفائنمنٹس میں ڈیکمپوز ہو رہا ہے. اور ایرو ہیڈ جو ہے یہ ہمارے پاس ٹاپ گول کی طرف یا پیرنٹ گول کی طرف پوائنٹ کر رہا ہے، جس کی کہ ہم ریفائنمنٹس کی بات کر رہے ہیں. جی، تو جو ہمارے پاس سروس ریکویسٹڈ کا ایک سب گول تھا، اس کی اگر آپ فردر ریفائنمنٹس کریں تو وہ کون کون سی ہوں گی؟ یوزر انٹرفیس پرووائڈیڈ، انٹرفیس یوزڈ فار ریکویسٹنگ سروسز، اور یوزرز انفارمڈ آف ریکویسٹ اسٹیٹس. تو یہاں پر ہمارے پاس جو یہ تھک بارڈر پیرالوگرام ہے وہ بیسیکلی ایک ریکوائرمنٹ کو شو کر رہی ہوگی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو یہ تھک بارڈر پیرالوگرام ود یلو بیک گراؤنڈ ہے یہ ایکسپیکٹیشن کو شو کر رہی ہوتی ہے، جبکہ تھک بارڈر پیرالوگرام یہ والی جو ہے یہ ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ کو شو کر رہی ہوگی، اور تھن بارڈر پیرالوگرام جو ہے یہ ایک گول کو شو کر رہی ہوگی. تو یہاں ہمارے پاس جو ریکوائرمنٹ ہے یوزر انٹرفیس پرووائڈیڈ، یعنی جو سروس ریکویسٹڈ کا ہمارے پاس سب گول ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی انٹرفیس پرووائڈ کیا جائے گا. اب یہ جو ہمارے پاس ریڈ فیلڈ سرکل ہے ود ریڈ ایرو ہیڈ، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے رسپانسبلٹی اسائنمنٹ کو. یعنی یوزر انٹرفیس جو ہے وہ پرووائڈ کرنا کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سسٹم ڈیزائنر کی. اب سسٹم ڈیزائنر کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے جو کہ کوئی نہ کوئی ٹاسک، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایجنٹ کوئی نہ کوئی ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہمارے پاس ہیگزاگون ٹائپ کی شیپ ہے یہ کسی نہ کسی ایجنٹ کو ریپرزینٹ کر رہی ہوگی. تو ہمارے پاس یوزر انٹرفیس پرووائڈیڈ، یہ جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے یہ کس کی رسپانسبلٹی ہے؟ سسٹم ڈیزائنر کی، جو کہ ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے. پھر یہ جو ہمارے پاس پنک فیلڈ سرکل ہے ود پنک ایرو ہیڈ، یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے ایکسپیکٹیشن اسائنمنٹ کو. یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں کہ سروس ریکویسٹڈ تھرو انٹرفیس، تو یہ ہم کس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ یوزر سے. اب یوزر بھی یہاں ہمارے پاس ایک ایجنٹ ہے. تو جو ہمارے پاس تھن بارڈر پیرالوگرامز ہوتی ہیں یہ گولز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور تھک بارڈر پیرالوگرامز یہ ریکوائرمنٹس کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں، اور جو تھک بارڈر پیرالوگرامز ہمارے پاس یلو فیلڈ ہوتی ہیں وہ ایکسپیکٹیشنز کو ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے کمپلیٹنس کرائٹیریا. یعنی ہم کب کہیں گے کہ ہمارا گول ماڈل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے؟ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کا گول ماڈل اس وقت کمپلیٹ ہوگا جبکہ آپ کے جو لیف گولز ہیں وہ یا کوئی ایکسپیکٹیشن ہو، یا کوئی ڈومین پراپرٹی ہو، یا کوئی وہ ریکوائرمنٹ ہو. یعنی لیف کے اوپر آپ کے پاس کوئی ایکسپیکٹیشن یا ڈومین پراپرٹی یا ریکوائرمنٹ کے علاوہ کوئی سب گول ہے تو وہ پھر آپ سمجھے کہ آپ کا بھی گول ماڈل کمپلیٹ نہیں ہوا. پھر نیکسٹ آپ کے پاس کیا ہے کہ جو بھی آپ کے پاس لیف کے اوپر ریکوائرمنٹس ہیں یا جو بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ بیسیکلی ایک ایجنٹ کو اسائن ہونی چاہیے. یہ نہ ہو کہ کوئی ایک ریکوائرمنٹ جو ہے وہ آپ نے ملٹیپل ایجنٹس کو اسائن کی ہوئی ہے. تو اٹ مینس کہ اگر لیف کے اوپر آپ کے پاس اگر کوئی گول ہے تو آپ کا ماڈل کمپلیٹ نہیں ہے. اگر لیف کے اوپر آپ کے پاس کوئی ریکوائرمنٹ یا کوئی ایکسپیکٹیشن یا کوئی ڈومین پراپرٹی ہے اور وہ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف کسی ایک ایجنٹ کو اسائن ہے تو آپ سمجھیں کہ آپ کا گول ماڈل جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے.
تو اگر ہم اپنے اس گول ماڈل کی بات کریں تو دیکھیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیف کے اوپر یہ 2 ریکوائرمنٹس ہیں، تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس کرائٹیریا ہے گول ماڈل کی کمپلیٹنس کا۔ پھر یہ جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہے یہ ہم نے اسائن کر دی ہوئی ہے ایلیویٹر کنٹرولر ایجنٹ کو، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب یہ ایکسپیکٹیشن بھی اسائن ہو چکی ہے اور یہ ریکوائرمنٹ بھی اسائن ہو چکی ہے، یعنی یہ جو گول ماڈل ہے ہمارا یہ ہر لحاظ سے کمپلیٹ گول ماڈل ہے۔ آپ یہاں پہ نوٹ کریں تو کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ ملٹیپل ایجنٹس کو اسائن ہو۔ اس ایجنٹ کو یہ ریکوائرمنٹ اسائن ہے اور یہ ریکوائرمنٹ اسائن ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ریکوائرمنٹ ایک سے زیادہ ایجنٹس کو اسائن نہیں ہونی چاہیے، یعنی یہ جو ہمارے پاس ایک ریکوائرمنٹ ہے بٹن کمانڈ ڈیٹیکٹڈ والی، یہ اگر ایلیویٹر کمپنی کو بھی اسائن ہوتی یا اس کے علاوہ کسی اور ایجنٹ کو اسائن ہوتی تو پھر ہم کہہ سکتے تھے کہ یہ ماڈل ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا۔ جی تو ابھی ہم تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں۔ ہم نے گول ماڈل کی بات کی، اس کی ہم نے ٹرمینالوجیز کو دیکھا، پھر ہم نے اس کی کمپلیٹنس کی بات کی۔ اس میں ہم نے کہا کہ گول ماڈل ہمارا کمپلیٹ کب ہوگا؟ جب آپ کے پاس لیف کے اوپر کوئی ریکوائرمنٹ ہو یا کوئی ایکسپیکٹیشن ہو یا کوئی ڈومین پراپرٹی ہو، اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہو وہ صرف اور صرف کسی سنگل ایجنٹ کو اسائن ہو، ملٹیپل ایجنٹس کو اسائن نہ ہو۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے ٹاپکس آپ کو سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہے تو آپ ہمیں MDB کے اوپر پوسٹ کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔